कोरोना का साल था और उससे जो 2 साल कोरोना के थे, दूसरा और तीसरा हमारा साल कोरोना का साल था, और कोरोना का के बावजूद 5.6% पर पाकिस्तान बढ़ा, जब हिंदुस्तान -7% पे चला गया। उनकी ग्रोथ, उनकी दौलत में बजाय इजाफा होने के नेगेटिव में गया। उस दौर में जिस तरह पाकिस्तान ने सबसे, ये सदी में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना का सारी दुनिया में अजाब आया, तो पाकिस्तान वो मुल्क था चंद मुल्कों में से जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से अपने लोगों को बचाया, गरीबों को बचाया, अपनी मायशत को बचाया। और इसमें मैं आज खास तौर पे फिर से, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं हमारी NCOC, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको असद उमर उसके लीड कर रहे थे, जिसमें सारे पाकिस्तान के इदारे थे, सब ने अपना काम किया, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी थी। और जिस तरह अभी जो हमारा फैटफ में से हम निकले, फैटफ के अंदर भी सब ने मिलके, एक मुल्क ने मिलके लड़ा था, जिसमें सारे इदारे, जिसमें हमाद ने लीड किया था, जिसमें सारे इदारे थे, जिसमें पूरी कोशिश की, बल्कि प्राइवेट लोग भी थे, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी थी, सब ने मिलके इतने बड़े इश्यूज हमारे दौर में रिजॉल्व हुए। इसी दौर में जब हम IMF में थे, इसी दौर में जब आलमी बुरहान था, एक कौम बन के हम इससे निकले थे। ये जो आज फंसे हुए हैं, ये जो आज हमारी सारी जो इतनी मुश्किलों से मुल्क को हम निकाल के यहां लेके आए थे, आज महंगाई के अलावा जो हमारी मायशत है खतरे में है। मूडीज के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग करता है कि मुल्क की क्रेडिट रेटिंग, उन्होंने माइनस में डाउनग्रेड कर दिया है। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान को कर्जे नहीं मिलेंगे, अगर कर्जे मिलेंगे तो बहुत महंगे कर्जे मिलेंगे। और ये दूसरी चीज, वापडा की रेटिंग ऐसी थी कि वो खुद इंटरनेशनल लोन्स ले सकती थी। अब जब से ये आए हैं उसकी भी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। इसका मतलब कि वापडा को वो लोन्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिले तो बहुत महंगे मिलेंगे। उसका मतलब जो 10 डैम जो हमारे दौर में शुरू की हुई हैं, वो अब खतरे में चली जाएंगी, क्योंकि अगर कर्जे ना मिले तो ये कैसे पूरे होंगे। तो मेरा सवाल यह है कि जब ये मुल्क तरक्की भी कर रहा था, इसकी 5.6% तीसरे साल में और 6% चौथे साल में, जब इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, जब रिकॉर्ड हम टैक्स इकट्ठे कर रहे थे, वो भी एक वजह है कि हम पैसे निकाल सके अवाम के ऊपर बोझ कम करने के, सब्सिडाइज करने के लिए। रिकॉर्ड 6.2 ट्रिलियन यानी 6,200 अरब रुपए का हमने टैक्स इकट्ठा किया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। और इसी दौर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज, बैरून मुल्क पाकिस्तान रिमिटेंसेस हमें भेजे, 31 अरब डॉलर की, 32 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स थी। और जो हमारी फसलें थी, जो हमारा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था, उसकी वजह से जो किसानों के पास पैसा गया, जो हमने उनकी मदद की, रिकॉर्ड फसलें हुई हमारे पास। 4.4% पे हमारा ज़राअत हमारी आगे बढ़ रही थी। तो इस वक्त क्या हुआ कि आज सारा कुछ नीचे जा रहा है। और वो हुआ क्या, मैं आज आप सबको यहां बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। हुआ ये कि एक साजिश हुई, अमेरिका से एक साजिश, जिससे यहां मीर जाफर और मीर सादक उनके साथ मिले। उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। उससे जो सियासत के अंदर, जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल था, वो गैर यकीनी हो गया, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई। उसका इफेक्ट पड़ा मायशत के ऊपर। मैंने जाके न्यूट्रल्स को, मैंने उनको समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से यहां तक आए हैं। ये बड़ी मुश्किल से कोरोना से निकल के जो कमोडिटी सुपर साइकिल था, ये जो जब यूक्रेन में गया रूस और जो जंग हुई, तो उसकी वजह से जो असरात थे, बड़ी मुश्किल से हमारी माशत यहां खड़ी थी। तो मैंने तब उनको बताया, फिर शौकत तरीन को कहा कि उनको बताओ कि ये वक्त नहीं है इस मुल्क के अंदर
یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ہماری معیشت کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم تھا کہ اس سازش کو ناکام کرنے کا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نہ ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے، نہ ان کے پاس اہلیت ہے، اور ان کا مقصد ہی آنے کا کچھ اور ہے. ان کا مقصد اس ملک کی نہ مہنگائی کم کرنے کے لیے، نہ ان کا مقصد اس ملک کی ریفارمز کرنے کا تھا، اکانومی ٹھیک کرنے کا تھا. ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. اور وہ جو مقصد تھا، میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر دستگیر کا، خرم دستگیر کا، جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا، اور اس نے دو چیزیں کہی. اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا، اس نے ججز اور ڈال دینے تھے، اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا، جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا تھا. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس میں کوئی ہماری انٹرفیرنس ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس کیوم جی ہمیں کیس میں یہ رزلٹ چاہیے. ہم نے تو سپریم کورٹ کے اوپر کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا. ہم نے کسی ادارے کو، ہم نے آج تک ہم نے اداروں کو چلنے دیا. نیب کا ادارہ جو چلا ہے، میں بتا دوں آج کہ نیب نے کچھ 280 ارب روپیہ اپنے سارے کوئی 18 سال میں اکٹھا کیا تھا. ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 480 ارب روپیہ اکٹھا کیا، کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی. تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO 2 لینے کا. ان کا تو مقصد یہ کہ تھا. اسی لیے یہ ساری جدوجہد تھی. 3.5 سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا، یہ تو صرف چاہتے تھے NRO، دوسرا NRO. یاد رکھیے ان کو پہلا NRO مل چکا ہے. ان کو ملا، جنرل مشرف نے NRO دیا، جو ساری ان کے کرپشن کیسز تھے. 2 دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ 90 کی دہائی میں. تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے معاف کر دیے تھے. یہ جو ہے یہ NRO 2 ہے. یہ انہوں نے 10 سالوں میں جو چوری کی تھی، یہ 95% جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے ہیں. یہ ان کے جو 10 سال تھے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں نیب کی امینڈمنٹس کا، میں آج آپ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں، اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس کر رہے تھے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سی گرے لسٹ سے نکلے، جو ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ تھے. تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی، بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں NRO دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں گے. تب آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی، یہ باہر چلے گئے تھے. تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی، جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے. تو ان کا صرف مقصد NRO 2 تھا. اور انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے اب جو چینجز لے کے آئے ہیں، ساری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز، کل جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اس ملک کا 1200 ارب روپیہ جو چوری کیا ہوا تھا ان سروں کے ناموں پہ، وہ سارا ختم ہو جائے گا. اب یہ NRO 2 مل جائے گا ان کو کل. اب سوال یہ ہے کہ یہ جب کہتے کہ جی ہم بے بس ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں اس ملک سے، تو کیا آپ کو یہ جو 1200 ارب ہے، اس میں سے اگر آپ یہ معاف کروا رہے ہیں، سوچیں یہ اس کا 400 ارب آ جائے تو ہم پھر بجلی کی قیمت نہیں چلا سکتے. اور پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے روس سے بات شروع کر دی تھی تیل کی، اگر آپ کو فکر تھی اس قوم کی اور آپ سارا وقت 3.5 سال سے مہنگائی کی بات کرتے تھے، تو اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی تو آپ نے کیوں نہیں، 2 مہینے ہو گئے، کیوں نہیں آپ نے روس سے تیل کی بات کی؟ کیونکہ آپ
امریکہ کے غلام ہیں, امریکہ کی اجازت نہیں ملتی. ہم نے جب تیل سبسیڈائز کیا تھا تو ہمارا پوری کوشش یہ تھی کہ اس کے بعد ہم روس سے سستا تیل لیں گے جو ہندوستان لے رہا ہے, جو سری لنکا لینے لگا ہے, جو بنگلہ دیش لینے لگا ہے. ہم نے بھی روس سے تیل لینا تھا اور اس سے پھر ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں آنے دینا تھا. انہوں نے بجائے وہ لینے کے روس سے تیل, کیونکہ ان کے جن کے یہ غلام ہیں ان کا حکم نہیں ہے ان کو, لہذا عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا. اصل مقصد جس کے لیے یہ آئے تھے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا. NRO انہوں نے لینا تھا, NRO2 اب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا ہے, اور اس سے 1200 ارب روپیہ اس قوم کا یہ ہضم کر جائیں گے. پہلے سارا پیسہ ہضم کیا NRO1 پہ, یہ دوسرا ہے اب. اور پھر جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں اب, مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر سری لنکا پہنچ گیا ہے. اور مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہماری اب ریمیٹنسز گر رہی ہیں, ہماری 10% ایکسپورٹس گری ہیں پچھلے مہینے, جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہی ہے ہمیں خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا جس طرح سری لنکا تیل نہیں خرید سکتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے, جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو ڈالر 178 روپے کا تھا, آج وہ 208 روپے پہ پہنچ گیا. اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے. مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں, کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں. تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ان کی فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ, کوئی چیز مفت نہیں ملتی, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے, وہ ہماری سوورنٹی کی قیمت ہوگی, وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی. اور اس قیمت, وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات. لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی, جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا, جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا, وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی, انٹرنیشنل لا توڑا, تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا. ہم نے بھی کوشش کی تھا اس سے پہلے دوستی کی. تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے. اور دوسری چیز, ایک اور ان کا مانڈوی والا, اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں, ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے. یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان, اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے, اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی, ہماری آزادی کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی, وہ کیوں بنایا تھا, ہم کیوں آزاد ہوئے تھے. تو اگر یہی کر رہے ہیں کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو, اس سب کو دفن کرنا ہے, اس لیے کہ یہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے NRO لے لیتے ہیں. یہ لوگ جب تک ہیں, میں آج اب سارے پاکستانیوں کا سب کو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہے, یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے, اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے. نیب تو ہوگی دفن, FIO ہوگی دفن, سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں, میرٹ ختم ہو گئی. جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا, جس طرح کی FIRs کٹوائی, ہمارے اوپر بلاسفمی کے کیس کر دی. کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفمی کا کیس نہیں کرتی, یہ انہوں نے کر دیا.
اب 8 FIR میرے اوپر ہیں, ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے. نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں, ان کا آج پڑھ لیں سٹیٹمنٹ. انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی, آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی, اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت, ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے. یہ جو جس طرف جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے, وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں, ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں. ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی, وہ آج ہاسپٹل میں ہے, اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر FIRs کاٹ دی. تو یہ ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے, جو کہ 30 سال سے یہ دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے. اب تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. انہوں نے اخبار والوں کے, صحافیوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے اینکرز کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے, میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے, اور وہ خوف طاری کر کے. یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے. میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جو ایک خوف کا بت ہے, یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں, جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے, باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز, پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں. اس ملک کی نہ انہوں نے آزادی رہنے دی ہے, نہ انہوں نے ادارے چلنے دینے, نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے. انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے, صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے. لہٰذا ہم سب نے مل کے, ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج, وہ ہم کریں گے, اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, الیکشنز نہیں, صاف اور شفاف الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں, جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو ملوث ہے اس میں, اگر اس طرح کے الیکشنز کروائے, اس سے ملک مزید اور انتشار کی طرف جائے گا, حالات اور بگڑیں گے. سیاست کے اندر غیر یقینی فضا بڑھتی جائے گی, وہ معیشت کو افیکٹ کرے گی. صرف راستہ ایک ہی ہے, صاف اور شفاف الیکشن کا, اور وہ ہم سب نے مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. پاکستان پائندہ باد. کے خلاف پی ٹی آئی کا مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے. کارکنان سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا قوم کو ایک ہو کر اس کے خلاف نکلنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں کال دوں گا تو پھر باقاعدہ طور پر جدوجہد کا آغاز کیا جائے گا, لیکن اسی طرح سے احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں.